नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन ग्रामी, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो नहायत करीम और रहम करने वाला है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा उस रब्बे कायनात के नाम से जो हमारी शारत से ज़्यादा करीब है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा उस लाशरीक ज़ात के नाम से जो इस दुनिया में रात की तारीकी के बाद दिनों का उजाला करता है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा उस पाकीज़ा ज़ात के नाम से जो इन पहाड़ों से पानी के झरने निकालता है और फिर इस झरने हमारी ज़मीन को सींचते हैं और उसमें से फिर अनाज निकलता है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा उस पाक हस्ती के नाम से जो एक इंसान को उसकी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुपाओगे। नाज़रीन ग्रामी, आज का जो प्रोग्राम है 15 रमज़ान मुबारक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत का दिन है और तमाम मुहद्दिसीन और मुफक्किरीन भी इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि रमज़ान मुबारक ही आपकी वलादत का महीना है। इसी सिलसिले में आज के इस पुरवकार प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है। इसमें मेरे साथ आज की नशिस्त में मौजूद हैं गुलफ़ाम साबरी साहब। गुलफ़ाम, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारे साथ जो है वो फैसल अली मौजूद हैं, इनका भी ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से। आज दोनों अहबाब जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मनक़बत जो है वो बयान करेंगे और हस्ब साबिक़ हस्ब रवायत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब। मौलाना साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। मौलाना साहब अपनी मसरूफ़ियात में से टाइम निकालते हैं, हम इनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। बड़ा टफ़ शेड्यूल है इनका रमज़ान में, और पीछे रेडियो के प्रोग्राम है, फिर उसके बाद इनकी आम रूटीन है, उसके बाद ये हमारे चैनल को टाइम दे रहे हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ इनका। नाज़रीन ग्रामी, हस्ब साबिक़ हस्ब रवायत जो है वो हम प्रोग्राम का आगाज़ किसी कलाम, मनक़बत या हमद से करते हैं। आज 15 रमज़ान है तो मैं यकीनन गुलफ़ाम साबरी से मुल्तमिस हूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से एक मनक़बत जो है वो बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मुसलमानों को आमद मुजतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो यकीनन हसन मुजतबा हैं, वो यकीनन हसन मुजतबा हैं, जो नबी के लिए आईना है, जो हुसन से भी पहले बना है। वो यकीनन हसन मुजतबा हैं, वो यकीनन हसन मुजतबा हैं। खुश है मखलूक रब की तमामी, पहना इसने जो ताजे इमामी, सैयदा को है देनी सलामी, करने आए मलक है गुलामी, सैयदा को है देनी सलामी, करने आए मलक है गुलामी। कौन है जो अमीरे जहाँ है, ताज सबसे कबा का मिला है, वो यकीनन हसन मुजतबा है, वो यकीनन हसन मुजतबा है, वो यकीनन हसन मुजतबा है जहाँ में इमाम हसन वो, सैयदा के सहन के चमन वो, है जहाँ में इमाम हसन वो, सैयदा के सहन के चमन वो, मुस्तफ़ा का जो रूहे बदन वो, आ गए हैं मिटाने मोहन वो, मुस्तफ़ा का जो रूह बदन वो, आ गए हैं मिटाने महल वो, जिनकी आमद पे नाज़ा खुदा है, खुश है खुद और अली मुर्तज़ा है, वो यकीनन हसन
یقیناً حسن مجتبی ہیں، وہ یقیناً حسن مجتبی ہیں، جو نبی کے لیے آئینہ ہے، جو حسن سے بھی پہلے بنا ہے، وہ یقیناً حسن مجتبی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تبارک اللہ۔ ناظرین گرامی، امام حسن علیہ السلام اس ذات کا نام ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کی ہے، اور جن کے بارے میں میرے آقا دو جہاں سرکار کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن میرا وہ بیٹا ہے، وہ میرا نواسا ہے جو مسلمانوں کے ایک بڑے جھگڑے کو جو ہے وہ ختم کروائے گا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا احسان ہے تاریخ پر کہ انہوں نے ایک بہت بڑے جھگڑے کو جو ہے وہ ختم کروایا، اور اس بات کو جو ہے وہ ہم تا قیامت تک جو ہے وہ اس بات کی شہادت بھی دیتے رہیں گے، اور احسان مند بھی ہم رہیں گے۔ اہل بیت سے محبت ویسے ہی ہمارا عقیدہ ہے، میں اکثر اپنے پروگرام میں کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ آج مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ آج کی یہ جو بابرکت سعادتیں ہیں، بابرکت لمحات ہیں، 15 رمضان المبارک ہے، جو امام حسن کی ولادت ہے، اسی حوالے سے گفتگو کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 ہجری 15 رمضان المبارک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن ہے، اور ان کی پیدائش سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت بھی دی گئی تھی کہ آپ کا ایک نواسا ہونے والا ہے۔ فضل ایک خاتون تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک ایسا خواب دیکھا آپ کے بارے میں کہ میں تو بالکل ڈر گئی ہوں کہ یہ ایسا بھیانک خواب ہے کہ میں تو آپ کو بتاتے ہوئے گھبرا رہی ہوں کہ اس کی تعبیر پتہ نہیں کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا خواب ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا ٹوٹتا ہے، کٹتا ہے، وہ میرے گود میں آ جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پتہ کرو کہ فاطمہ کو اولاد ہونے والی ہے، ظاہر بات ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہی ہوگا۔ تو جب پتہ معلوم کیا تو واقعی حضرت حسن کی پیدائش بالکل قریب تھی۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہاں جی اس کا آپ نے نام کیا تجویز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام حرب تجویز کیا ہے، بہادر جنگ کرنے والا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بہت بہادر تھے، تو فرمایا کہ میں نے اس کا نام حرب تجویز کیا، حرب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حسن رکھا جائے۔ حسن حضور کی پسند کا نام ہے، اور یہ حسن ایسا نام ہے کہ عرب میں یہ لفظ موجود تھا، لیکن آپ سے پہلے نام یہ کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ جو پہلا نام جو حسن رکھا گیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے کا نام حسن رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے عرب میں نام موجود، لفظ موجود تھا، لیکن نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھایا ہے، اور خود ان کے دائیں کان میں اذان دی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اہتمام کیا ہے کہ جس وقت 7 دن مکمل ہوئے، ان کے سر کے بال جو اتروائے گئے ہیں اس کے مطابق چاندی اللہ کے راہ میں وقف کی گئی ہے، پھر اس کے بعد عقیقہ ان کا جو ہے نا وہ کیا گیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص محبت تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں یہ اولاد کن کی ہیں کہ جن سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر اپنے جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، ان سے ملتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے ان کو ملتے تھے، جاتے ہوئے آخر میں ملتے تھے، آتے ہوئے پہلے ملتے تھے، تاکہ جو جدائی کا یہ وقفہ ہے، یہ ڈیوریشن ہے، یہ وقت ہے، یہ کم سے کم ہو۔ تو اس قدر ان سے محبت تھی۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کرتے تھے کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، وہ یہی بات حضرت حسن بن علی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن سے بغض اور عناد رکھا اس نے گویا کہ مجھ سے بغض اور عناد رکھا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اللہ حسن سے محبت کر، اور جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں یا اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی حسنین کریمین پر شفقت تھی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے 1 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن آ جاتا ہے۔
اور انہوں نے بہت کم وقت تقریباً 7 سال اور کچھ ماہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں گزارے ہیں. ان کے بعد ان پر کی وفات ہو گئی. اور ان کی شفقت اور دیکھتے ہیں حدیث میں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے ہوئے حسنین کریم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین علیہ السلام یہ دونوں تشریف لا رہے تھے. انہوں نے سرخ رنگ کا کرتا زیبتن کیا ہوا تھا. جب آ رہے تھے ان کا کرتا لمبا تھا اور باؤ پر پاؤں میں ٹکتا گر جاتے پھر کھڑے ہوتے پھر آتے پھر گر جاتے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کو اپنے کلام کو منقطع کیا, نیچے ہوتے اور ان کو اپنے پاس ساتھ لا کے بٹھا دیا اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے. مطلب کہ آزمائش ہے کہ انسان ایک ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے خطبہ دے رہا ہے لیکن اولاد کی تکلیف کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے اپنے نواسوں کی محبت کی وجہ سے اس خطبے کو منقطع کیا ہے, خود اترے ہیں اس رحمت اور شفقت اس کی بنا پہ وہ صبر نہیں کر سکے اور اپنے پاس لا کے بٹھایا. تب دل کو تسلی ہوئی ہے اور پھر فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ تمہارے مال اور تمہارے جو اولاد ہے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اور پھر اسی طرح جیسے کہ ابھی آپ نے بھی عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھایا ممبر پر اور ممبر سے لوگوں کی طرف دیکھتے اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے پھر ان کی طرف دیکھتے پھر ان کی طرف دیکھتے اور کہا کہ اللہ یہ میرا بیٹا سردار بنے گا, یہ میرا بیٹا سردار ہوگا اور اس کی وجہ سے اللہ پاک 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا اور یہ اس کا سبب بنے گا. اور ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں پھر ایسے ہی ہوا ہے کہ جو لڑائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے درمیان ہوئی اور لاسٹ ٹائم اس لڑائی کا اتنا بڑا یہ وفد اور اتنی بڑی دونوں طرف جماعتیں تھی کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایسے نظر آتے جیسے کہ پہاڑ ہو بہت بڑے بڑے دونوں طرف سے. اور اگر یہ دونوں وفد آپس میں یہ دونوں لشکر میں لڑ پڑتے تو ادھر بھی صحابہ اکرام ادھر بھی صحابہ اکرام, تو بہت بڑا نقصان جو ہے دین کا اور اسلام کا, اور بہت سارے اس میں حفاظ تھے, بہت سارے دین کے عالم تھے, بہت سارے فقیر تھے, تو بہت بڑا ایک نقصان ہونا تھا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے وہ تاج خلافت اتارا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھ دیا اور اس طرح سے اپنی بادشاہت کو اپنی خلافت کو ختم کر کے ان 2 گروہوں کے درمیان صلح کرا دی, جس کی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے بشارت سنا دی تھی. اور اس کی وجہ سے آج تک یہ ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اس کو ہمیشہ ایک تاریخ میں سنہرے الفاظ سے یاد رکھا جائے گا. اور اسی طرح ان کی ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان کو گود میں اٹھا لیا, اپنے قدم میں اٹھا لیا اور کہا کہ یہ تمہارا جو بیٹا ہے نا یہ اپنے نانا پر اپنے باپ پر نہیں ہے, یہ اپنے نانا پر گیا ہے. اور پھر یہ فقہا نے لکھا ہے بلکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اوپرلا حصہ صدر تک سینے تک وہ حضور کے مشابہ تھا, باقی حصہ حضرت حسین کا حضور کے مشابہ تھا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ملائے تو وہ حضرت علی پر نہیں جاتے, آدھے حضرت حسن نبی کے اسلام پر جاتے ہیں اور باقی حصہ صدر سے نیچے پاؤں تک وہ حضرت حسین علیہ السلام کے پاس پر جاتا ہے. تو بہت زیادہ مشابہت کی وجہ سے بھی شبیہ رسول بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب احادیث میں ذکر کیا گیا ہے. اور ان کی سخاوت کا ایک اگر ہم واقعہ دیکھیں, ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک خادم راستے میں سفر پر نکل گئے, شہر سے باہر نکلے تو بارش کا موسم ہو گیا. جب بارش کا موسم ہو تو انہوں نے قریب ایک خیمہ تھا بدو کا, تو وہاں انہوں نے پناہ لی کہ جب بارش رکے گی تو ہم آگے اپنا سفر کو جاری کر لیں گے. تو جیسے ہی وہ خیمے میں داخل ہوئے تو ایک بدو تھا, تو اس نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا, اس پاس ایک دمبا تھا اس کو ذبح کیا, کھایا پکایا. تو جب باہر نکلتے بارش تو ابھی لگی بھی تھی تو بارش پھر اندر آ کے بیٹھ گئے. اس طرح کرتے کرتے بارش 3 دن تک رکی نہیں اور 3 دن تک وہ ان کے مہمان رہے اور 3 دن میں انہوں نے 3 اپنے دمبے ذبح کر کے ان کو کھلائے. تو جس ٹائم وہاں سے نکلنے لگے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارے پاس کتنے دینار ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سفر کے لیے 20,000 دینار ہیں. کہا 10,000 دینار اس کو دے دیں. تو خادم پریشان ہوا ایک دم سے کہ حضور ہم نے تو 3 دمبے کھائے ہیں تو زیادہ یہ 1000 کے ہوں گے, آپ سخاوت کر رہے ہیں تو آپ 1500 دینار کر دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں سخی نہیں ہوں, میں 10,000 دینار دے رہا ہوں, میں سخی نہیں ہوں. 10,000 دینار دے رہے ہیں, 10 گنا زیادہ قیمت ادا کر رہے ہیں اور کہا میں سخی نہیں ہوں, سخی وہ جس نے 3 دمبے ذبح کر دیے. تو وہ پریشان ہوئے, کہا جی کیسے کہ 10,000 دینار ہم قیمت 10 گنا زیادہ دے رہے ہیں, دمبے اس نے 3 ذبح کیے ہیں, تو سخاوت اس کی زیادہ کیسے ہوگی, ہماری کیسے کم ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو دمبے 3 تھے, اس نے ہماری خدمت پیش کر دیے, تو ہمارے پاس تو 20,000 دینار تھے, ہم نے تو آدھے دیے ہیں. تو سخاوت اس کی زیادہ ہوئی, ہماری نہ ہوئی. یہ ان کی فراست تھی. تو ان کی فراست کے کیا کہنا ہے, کیا ان کے قصے, ہم جتنی باتیں شروع کریں تو پروگرام کا وقت اور آگے وقت ختم ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہ قصے اور ان کی یہ ایمان تازہ کرنے والی باتیں ہیں
کہ ان کو ہم جتنا پڑھیں گے جتنا اس کو سنیں گے اللہ پاک ہمارے ایمان میں حلاوت ہی نصیب کرتے چلے جائیں گے. جی بالکل. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ایک اور دوست ہیں وہ بھی تشریف فرمائے. میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ آج کے اس دن کی مناسبت کے حوالے سے اپنے ہاتھ میں پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا امام زمن، آیا امام زمن، عظمت پنجتن میرا مولا حسن. آیا امام زمن زمن زمن، آیا امام زمن، عظمت پنجتن میرا مولا حسن. آیا امام زمن زمن زمن. اج زہرا دے ویڑے چ ہویاں نوری برساتاں نے، نبیاں دے سر جھکی گئے نے ہویاں انج ملاقاتاں نے. تائیوں پاک فضا نے منایا جشن. آیا امام زمن زمن زمن، آیا امام زمن، عظمت پنجتن میرا مولا حسن. آیا امام زمن. ناظرین گرامی، جیسا کہ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو شکل مبارک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو بہت سے صحابہ اکرام، بہت سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتے تھے وہ امام حسن علیہ السلام کی شکل کو دیکھ کر اپنے دل کو جو ہے وہ سکون دیتے تھے. اور میں قاری صاحب سے ملتمس ہوں، قاری صاحب جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی مزید کچھ اضافہ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر ان کی فہم و فراست کا اور ان کے تقوی کا ایک خاص واقعہ ذکر کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، تو ان کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے لگی ہے. کوئی بیچ میں نوک جھوک ہو گئی ہے، کوئی ایسی نوبت آ گئی ہے، جیسے کہ باتیں وغیرہ چل جاتی ہیں، کوئی پہنچ جاتی ہے. تو ایسے ہی ان تک بات پہنچ گئی. تو جب ان تک بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تک کی بات پہنچی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تو اپنی بیگم کو طلاق دینے لگے ہیں، تو چلو میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں کہ کیا بات ہے، ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ طلاق دے رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کے درمیان کوئی صلاح وغیرہ کروا دوں. تو اس نیت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. ان سے پوچھا کہ بھائی ایسی کیا بات ہو گئی ہے، آپ طلاق دے رہے ہیں؟ تو کوئی بات نہیں، مجھے ذرا بتائیں کہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. قرآن پاک میں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، کہ وہ اس کے ابو پردہ ڈالتے ہیں، وہ اس کے ابو پردہ ڈالتے ہیں. تو جب یہ آیت پڑھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس آیت کو پہلے پڑھتا تھا، مفہوم مجھے آج سمجھ میں آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری بیگم ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، تو اس کی بات میں تیرے سامنے کیوں کروں. خیر وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو کچھ عرصے بعد پتہ لگا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی. تو پھر واپس آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب پوچھنے کے لیے دوبارہ آئے. کہا کہ بھائی آپ نے طلاق دے دی، تو خیریت کیوں طلاق دے دی؟ کہا چھوڑ پڑے، غیر محرم عورت کا تذکرہ میں کیوں کروں. اور جب طلاق دے دی ہے تو وہ غیر محرم ہو گئی ہے، تو جب غیر محرم عورت ہے تو اس کا میں تذکرہ کس لیے کروں. تو بات کو یہیں ختم کر دیا. تو حسین نے کہا کہ مجھے آج قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم کیا ہوتا ہے، اور کسی کی جب ایک عورت کو فارغ کر دیا طلاق دے کے تو اس کی کیا برائی کرنی، مجھے غیر محرم عورت ہمارے لیے ہو گئی ہے. تو ان کی فراست کی، ان کی سمجھ کی کیا کہنا.
माशाल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, मंदी बहाउद्दीन, लाहौर, गुजरात, इस्लामाबाद, झेलम, इन तमाम इलाकों में इफ्तार का वक्त हुआ जाता है। बाकी तमाम अहबाब रोज़ादार अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़े को इफ्तार कीजिएगा। कल 16 रमज़ान के इफ्तार ट्रांसमिशन में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर ताहा, गुलफाम साबरी, फैसल और मौलाना काशिफ एडवोकेट साहब को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।